कारवाने सकाफत पाकिस्तान। सऊदीया में तकरीबन 5 साल गुजारने के बाद मैं अपने अहलो अयाल समेत पाकिस्तान आ गया। कुछ दिन बच्चों के साथ बहावलपुर में गुजारने के बाद मैं मुलाजमत की तलाश में लाहौर आया तो मैंने अपने प्यारे कज़न इफ्तिखार अंजुम ड्यूटी ऑफिसर पीटीवी लाहौर के घर क़याम किया। इफ्तिखार भाई उन दिनों अपनी तंजीम कारवाने सकाफत पाकिस्तान के सालाना फंक्शन की तैयारियों में मशगूल थे। ये तंजीम उन्होंने 1981 में बनाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तानी सकाफत की तरवीज और ज़िंदगी के हर शोबा में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड से नवाजना था। उस साल उन्होंने कारवाने सकाफत का दायरा वसी कर दिया था और पाकिस्तान में पहली मरतबा टीवी के फनकारों, गुलकारों, साजिंदों, तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा, तालीमी बोर्ड्स और यूनिवर्सिटियों में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा, अदीब हजरात, शोरा, इंजीनियर्स, गर्ज ये कि ज़िंदगी के तमाम शोबाजात को उसमें शामिल कर लिया गया था। मुझे उन्होंने अपनी इंतज़ामिया का हिस्सा बना लिया और मुझे फंक्शन होने तक अपने पास ही रोक लिया था। इफ्तिखार भाई ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मकामी फ़नकार जिन्हें अवार्ड्स के लिए नामज़द किया गया था उनसे मिलकर उन्हें इत्तला दूँ और उनसे तहरीरी तौर पर तकरीब में शिरकत की तस्दीक करूँ। उन्होंने मेरी आसानी के लिए जमील कुरैशी साहब को मेरे साथ कर दिया था। कुरैशी साहब एक फ़िल्मी सहाफ़ी थे और लाहौर से निकलने वाले मशहूर फ़िल्मी रसाले शमा के एडिटर थे और तमाम फ़िल्मी अदाकारों और म्यूज़िक डायरेक्टर्स वगैरह से उनकी सलाम दुआ थी। इसी सिलसिले में मुझे मोहम्मद अली, नीलो, कवि खान, शबनम, उनके मियाँ म्यूज़िक डायरेक्टर रॉबिन घोष, गुलकार अहमद रुश्दी, मैडम तरन्नुम नाज, सरवत अतीक, दिलदार परवेज़ भट्टी और ज़ुबैर वगैरह से मिलने का इत्तफाक हुआ। कारवाने सकाफत पाकिस्तान के चीदा चीदा ओहदादारान दर्जा झैल थे। बानी व सरबराह आला करीम सफ़ीर सयाल, सदर खान हबीबुल्लाह खान न्याजी, सेक्रेटरी जनरल इफ्तिखार अंजुम, मुंतजिम मेजर मकबूल अहमद चौधरी, सेक्रेटरी जमील कुरैशी। मैं जमील कुरैशी साहब की संगत में सुबह निकलता और हम सारा दिन फिल्मी शोबा और म्यूज़िक से मुतल्लिका उन लोगों से मुलाकात करते जिन्हें अवार्ड्स देने के लिए चुन लिया गया था। जमील कुरैशी साहब की रफ़ाकत बहुत लुत्फ़ अंदोज़ थी। वो फिल्मी लोगों के बड़े दिलचस्प किस्से सुनाया करते थे जो यहाँ दर्ज करने मुनासिब नहीं। मैं फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब से मुलाकात करने उनके बंगला पर गया तो वो इंतहाई तपाक और मोहब्बत से पेश आए। मैं उनके ड्राइंग रूम में इंतज़ार कर रहा था कि उनके सेक्रेटरी ने आकर कहा कि मोहम्मद अली साहब बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, बहुत थके हुए हैं, वो अपने बेडरूम में आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेजर साहब को यहीं ले आओ। इसलिए मैं वहीं उनके बेडरूम में चला गया। उनके साथ खूब बातें हुई। SOS विलेजेस का इंतज़ाम व इंसराम मोहम्मद अली साहब की सरपरस्ती में था। कहने लगे कि फ़ौजी लोग बहुत मेहनती और अच्छे मुंतज़िम होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो उनके इस इदारे की फ़ंड रेजिंग के लिए कोई प्रोग्राम तरतीब दे सकता हूँ। स्पॉन्सर्स का इंतज़ाम भी उन्होंने खुद ही करना था। फिर भी मैंने माजरत कर ली क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी थी। मुझे अपने लिए किसी मुस्तकिल रोज़गार का बंदोबस्त करना था। बहरहाल उन्होंने कारवाने सकाफत पाकिस्तान की तकरीब में शमूलियत का वादा कर लिया था। मोहतरमा ज़ेबा साहिबा से मुलाकात की हसरत दिल में ही रह गई। वो शायद उन दिनों अपनी बेटी से मिलने गई हुई थी। इसी भागम दौड़ में एक दिन मेरा जी चाहा कि आगा तालिश साहब से भी मुलाकात कर ली जाए। मैं उनसे पहले भी कई मरतबा मुलाकात कर चुका था। मैंने रिक्शा पकड़ा और शाहनूर स्टूडियो पहुंच गया। बिल्डिंग के अंदर खूब रौनक लगी हुई थी। बरामदे में एक अल्हड़ दोशीज़ा चोली और लाचे में मलबूस तिल्ले वाला खुस्सा पहने इर्द गिर्द के माहौल को मौतर करती हुई करीब से गुजरी और एक हाल में दाखिल हो गई। शायद वो किसी पंजाबी फिल्म की हीरोइन का किरदार अदा कर रही थी, क्योंकि मैं उस हाल में दाखिल हुआ तो एक कुर्सी पर पंजाबी फिल्मों का हीरो इकबाल बराजमान था और एक शख्स उसका मेकअप संवार रहा था। तमाम तर माहौल से पता चलता था कि थोड़ी देर में कोई इनडोर सीन फिल्माया जाने वाला है। मैंने उस मजमा में ज़रा ऊंची आवाज़ से पूछा कि क्या कोई साहब बता सकते हैं कि आगा तालिश साहब कहाँ मिलेंगे। एक साहब बोल पड़े
کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے انہیں باہر باغیچہ میں بیٹھے دیکھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کئی سال پہلے جب میں ان سے ملا تھا تو اسی باغیچہ میں ہی ایک کونے میں بگن ویلا کی بیل کے نیچے گھنی چھاؤں میں انہوں نے چند کرسیاں رکھ کر اسے گوشائے عافیت کا نام دیا ہوا تھا، اور مجھے بتایا تھا کہ وہ فارغ وقت میں یہاں پر آ کر وقت گزاری کرتے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو حیران رہ گیا کہ انہوں نے بلا توقف مجھے پہچان لیا تھا اور فوراً بول پڑے تھے، آئیے میجر صاحب، بڑی مدت کے بعد چکر لگایا ہے آپ نے۔ یہ انہی کا خاصہ تھا کہ بھولتے نہیں تھے، ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا، باتوں ہی باتوں میں ان سے پوچھا کہ آپ اپنے کسی بیٹے کو اداکاری کے شعبہ میں نہیں لائے؟ تو ان کا جواب تھا کہ وہ دونوں ابھی زیر تعلیم ہیں اور میں اپنے بچوں پر زور زبردستی نہیں کرتا، انہیں اپنے راستے خود متعین کرنے ہیں، اور وہ بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ میں نے چائے ختم کی اور ان سے رخصت ہوا۔ یہ میری ان سے آخری ملاقات تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ نیلو صاحبہ کے گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر قسم کی تقریبات سے کنارہ کش ہو چکی ہیں اور مدت سے پبلک میں آنا بند کر دیا ہے۔ وہ میڈل وصول کرنے کے لیے خود تو نہیں آ سکیں گی، البتہ اپنے بیٹے شان کو بھیج دیں گی، جو کہ آج کل پاکستان کا ایک مشہور اداکار ہے۔ شان کی عمر اس وقت 12-13 سال تھی اور وہ اس وقت گول مٹول سا بچہ تھا، لہٰذا تقریب میں شان نے نیلو صاحبہ کا میڈل وصول کیا۔ 1984 کی سالانہ تقریب کے انتظامات کی تمام تر ذمہ داری فوجی ہونے کے ناطے مجھ پر ڈال دی گئی اور میں بری طرح سے مصروف ہو گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کے لیے وفاقی وزیر جناب قاضی عبد المجید عابد صاحب کا انتخاب کیا گیا۔ قاضی صاحب بھی سیاست میں آنے سے پہلے صحافت سے منسلک رہے تھے۔ میں، بھائی افتخار، سیال صاحب اور قمر صاحب اسلام آباد قاضی صاحب سے ان کے دفتر میں ملنے گئے۔ انہوں نے ہمیں 27 جون کی تاریخ کنفرم کر دی۔ ہم جانے سے پہلے ہی ہلٹن ہوٹل، اب آواری ہوٹل کے خورشید محل ہال میں بکنگ کروا چکے تھے۔ تقریب کے دن وقت مقررہ پر چیف گیسٹ آئے تو میں نے استقبالیہ کمیٹی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور انہیں اندر ہال میں لے کر آیا۔ سیال صاحب اور افتخار بھائی ان کو سٹیج پر لے کر گئے۔ استقبالیہ افتخار بھائی نے پڑھا اور دلدار پرویز بھٹی پروگرام کی کمپیئرنگ کر رہے تھے۔ دلدار بڑے رنگا رنگ قسم کے انسان تھے۔ محفل کو گرم رکھنا، بات سے بات نکالنا اور تلخ سے تلخ بات مزاحیہ انداز میں کرنے کا فن ان پر ختم تھا۔ تقریب میں ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں گوجرانوالا کے بھولو پہلوان بھی شامل تھے۔ چونکہ وہ ان دنوں کشتی کے سلسلہ میں کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ان کا ایوارڈ ان کے چھوٹے بھائی لینے آئے تھے۔ انہیں گولڈ میڈل پہنایا گیا اور وہ جا کر سٹیج کے دائیں جانب پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ یہ تمام نشستیں ایوارڈز لینے والوں کے لیے مخصوص تھیں۔ ایک بچی جس نے غالباً BA میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، وہ بروقت اپنی آمد کی اطلاع کی تصدیق نہیں کر سکی تھی، اور ہمیں اس کی آمد کی اطلاع اس وقت ملی جب تمام میڈلز وغیرہ بن چکے تھے۔ ہم نے گولڈ سمتھ سے، جنہوں نے تمام ایوارڈز اور میڈل تیار کیے تھے، میڈل بنانے کے لیے کہا، مگر میڈل بروقت تیار نہ ہو سکا۔ جب اس لڑکی کو سٹیج پر بلایا گیا تو میڈل موجود نہ تھا۔ چیف گیسٹ میڈل پہنانے کے لیے اور بچی میڈل پہننے کے لیے کھڑی تھی، لیکن میڈل غائب تھا۔ میں اور افتخار بھائی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ میڈل لا کر دینے کی ڈیوٹی ایک خاتون کی تھی۔ وہ پریشان ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ افتخار بھائی نے دلدار کے کان میں کچھ کہا اور اچانک دلدار پھرتی سے سٹیج سے اترا اور میڈل کی ڈبیا، جو کہ پہلوان کے بھائی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، دلدار نے اس سے ڈبیا چھینی اور اسی تیزی سے دوسری طرف سے سٹیج پر آ کر میڈل خاتون کو تھمایا تو اس نے چیف گیسٹ کو دے دیا۔ اس طرح بھولو پہلوان کا میڈل اس بچی کے گلے کی زینت بنا۔ یہ سب کچھ پبلک کے سامنے ہوا تھا۔ دلدار نے اسے مزاحیہ رنگ دیتے ہوئے مائک میں کہا کہ اس بچی کا میڈل زیر تعمیر ہے، وقتی طور پر اسے آج بھولو پہلوان بنایا جا رہا ہے، چند دنوں تک اسے اس کے اپنے نام کا میڈل دے دیا جائے گا۔ اسے چاہیے کہ اتنے دن تک کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ صرف میڈل پہننے سے بندہ بھولو پہلوان تھوڑا ہی بن جاتا ہے۔ طاہرہ سید اور شبنم کو بھی گولڈ میڈل دیے جانے تھے۔ شبنم اتنی بڑی اداکارہ ہونے کے باوجود بہت اخلاص سے پیش آئیں
اور انہیں میڈل حاصل کرنے والوں کی پہلی صف میں مخصوص کی گئی سیٹ پر بٹھا دیا گیا، جبکہ طاہرہ سید جب ہال میں داخل ہوئی تو چلتے چلتے ہال کے درمیان میں ہی ایک خالی کرسی پر براجمان ہو گئی اور ہم اس کا سٹیج کے نزدیک آنے کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ میں سٹیج سے اتر کر طاہرہ سید کے پاس گیا اور مؤدبانہ عرض کی کہ آپ کی سیٹ ریزرو ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں، میں آپ کی سیٹ تک آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ لیکن ان صاحبہ میں اتنی اکڑ تھی کہ ناک چڑھا کر بولی، میں یہیں ٹھیک ہوں، اس کرسی پر کسی اور کو بٹھا دیں۔ میں تھوڑی دیر کھڑا رہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شاید اسے اس وقت کی مشہور گلوکارہ ہونے کا کچھ زیادہ ہی غرور تھا۔ بہرحال جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ بامشکل تمام لوگوں کے گھٹنوں سے ٹکراتی کرسیوں کی صف سے باہر نکلی، میڈل لیا اور ہال سے باہر چلی گئی۔ اتنا غرور اور تمکنت نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ ہی مخلوق خدا کو۔ وہی طاہرہ سید آج نہ جانے کہاں دنیا کے کس کونے میں گمنامی کی زندگی گزار رہی ہے، اور شبنم اور محمد علی جیسے عظیم لوگوں کے نام آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ اسی تقریب میں UET کے ایک طالب علم کو بھی میڈل دیا گیا، جس نے لاہور کے درمیان سے گزرنے والی شالیمار نہر پر ایک چھوٹا سا بند بنا کر بجلی پیدا کی تھی اور اس سے ایک گاؤں روشن کیا تھا۔ اس کی حوصلہ افزائی کرنے اور دوسرے بچوں کو ایسے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے اسے بھی گولڈ میڈل دیا گیا تھا۔ اس طرح نواب پور میں واقع نیشنل بینک کے ایک گارڈ کو بھی گولڈ میڈل دیا گیا تھا، جس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لڑکی کو، جسے اسی گاؤں کے ذمہ دار کے بیٹے نے اپنے چند غنڈے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کے کپڑے پھاڑ کر بازار میں گھسیٹا تھا، اور کسی میں جرت نہ ہوئی تھی کہ ان مسلح غنڈوں کو روکتا۔ عین اس وقت نیشنل بینک کے ایک گارڈ نے غیرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائفل سیدھی کر کے ان پر تان لی اور انہیں للکارتے ہوئے کہا کہ لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ ساتھ ہی ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ وہ غنڈے لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس نے لڑکی پر اپنے کندھوں سے چادر اتار کر ڈالی اور اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچایا۔ اس تقریب میں ہم نے گارڈ کے ساتھ اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کو بھی مدعو کیا تھا۔ چیف گیسٹ نے میڈل پہنایا اور اپنی طرف سے نقد 1000 روپیہ، جو اس وقت خاصی بڑی رقم تھی، دی۔ SVP نے بینک کی طرف سے کیش ایوارڈ اور پروموشن دینے کا اعلان کیا۔ پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کو سٹیج پر بلایا اور ایوارڈ دیے گئے۔ استاد فتح علی خان، استاد چھوٹے غلام علی خان، ماسٹر صادق جو نابینا تھے اور پیانو کے بہت بڑے فنکار تھے، فلم سٹار محمد علی، شبنم، کبھی خان، فردوس جمال وغیرہ ان بے شمار لوگوں میں شامل تھے جنہیں کاروان ثقافت پاکستان نے حسن کارکردگی ایوارڈ سے نوازا تھا۔ چیف گیسٹ قاضی عابد صاحب نے تقریب کے اختتام پر اپنے خطاب میں جہاں تقریب کے حسن انتظام اور ایوارڈز لینے والوں کے انتخاب کی تعریف کی، وہیں یہ بھی کہا کہ میں جب اسلام آباد سے آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ لاہوری کچھ ایسے لوگ ہیں جو تقریبات میں اکثر شور شرابہ اور ہوٹنگ کرتے ہیں۔ میری فیملی بھی میرے ساتھ ہے، مگر میں انہیں اس تقریب میں اس ڈر سے نہیں لایا کہ نہ جانے تقریب کا کیا رنگ ہو، مگر اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی خوبصورت تقریب سے میں نے انہیں محروم رکھا۔